अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन का इस्तीफ़ा आ चुका है और इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो भी इमरान खान साहब के हक़ में खड़े हो गए हैं। क्या आखिर ये क्या मुआजरा है कि इमरान खान साहब 1.5 साल जो है वो चीखते कुर्लाते रहे, और जब इमरान खान साहब हक़ और सच की बात कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो मुखालफीन मजाक उड़ाते थे और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनते रहे। और आखिर ये क्या मुआजरा है, कौन से बड़े दुश्मन का इस्तीफ़ा जो है वो आया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। दूसरा नाज़िर काम, ख्वाजा आसिफ सियालकोट में निशान इबरत बन गया है। उसको उस्मान डार की जो फैमिली है उन्होंने निशान इबरत बना दिया है। उस्मान डार खुद जो है वो मैदान में उतरे हैं। ख्वाजा आसिफ का पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था जो उनकी वालिदा का मौक़िफ़ था, जो जुल्म सितम किया गया। इस वीडियो में नाज़िर कम उस्मान डार जो आए हैं वो उसकी तफसीलात रखनी है, ख्वाजा आसिफ का बयान आपके सामने रखना है। और एक दर्दनाक ऑडियो वायरल हो रही है जो पुलिस उस्मान डार के बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, वो भी मैंने आपको सुनवानी है। किस तरह बच्चे चीखे मार रहे हैं जब पुलिस तशद्दुद कर रही है। नाज़िर काम ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ नाज़िर काम कुछ और भी इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें हैं, उनके केसेस के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही जो हौसला अफजाई है वो हमारी होगी। और उसके साथ साथ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उन तमाम लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ। जो नहीं करते वो बताएं कि वो क्यों कमेंट और लाइक नहीं करते। नाज़िर काम, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ख्वाजा आसिफ का बयान आया, रद्दअमल आया और उसकी वालिदा के हवाले से जो ये सारी कार्रवाई है वो आपके सामने रखते हैं। फिर उस्मान डार की एंट्री और फिर वो बच्चों वाला मामला, और उसके बाद जो है वो फिर इमरान खान साहब के दुश्मन के ऊपर हम आते हैं। नाज़िर काम, इसका जो रद्दअमल आता है ख्वाजा आसिफ का वो ये है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वफ़ा मेरी सियासी शनाख्त है, मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, हमेशा अपने मुखालिफिन के साथ ज़्यादतियात की नहीं बल्कि सियासी जंग लड़ी है। उन्होंने कहा मैं अपने मुखालिफिन के साथ असूलों की जंग लड़ता हूँ और उनके बुज़ुर्गों और अहले खाना का एहतराम करता हूँ, और मैंने मुशर्रफ और इमरानी अदवार में 2 दफ़ा 6 माह कैद काटी, दोनों दफ़ा रिहा हुआ और अपनी क़यादत को साथ रिश्ते की हुर्मत का पास रखा। ख्वाजा आसिफ का मजीद ये कहना था कि मेरे सियासी मुखालिफिन ने मेरी बीवी और बेटे के खिलाफ मुकदमे बनाए, उन्होंने कम अज़ कम 3 दर्जन पेशियाँ भुगती, मेरे अहले खाना को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा जो शख्स टीवी पर बैठकर उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसकी खुश आमद करता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा और मुझे उस रिश्ते के तकद्दुस का पूरा एहतराम है, नस्लों के ख़ानदानी ताल्लुक और रिश्तेदारियाँ हैं, मैं ऐसी घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ जिस पे मुझे अपने ख़ानदानी रवायात और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। तो फिर कौन ये सब करवा रहा है? अब फिर कोई ना कोई तो करवा रहा है ना ख्वाजा आसिफ साहब। हो सकता है कि आप जिनके बड़े करीबी हो वो करवा रहे हो, क्यों? नाज़िर काम, दूसरी जानिब पुलिस का जो मौक़िफ़ आया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। DPO हसन साहब जो है सियालकोट DPO, उनका वीडियो पैगाम जारी होता है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब उमर डार के ऊपर मुकदमात हैं, वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर, वो कैंट शंट वाले, उनमें जो है वो इश्तिहारी है, उसमें जो है वो हम उसको गिरफ्तार करने गए थे। ये मौक़िफ़ आया। और वो ये हसन साहब, मैं आपको बताऊं, ये वो हसन साहब हैं जब सियालकोट में तहरीक इंसाफ का जलसा था तो उसका स्टेज उखाड़ा गया, उसको नाकाम बनाया गया। तो उस वक्त जब पुलिस से टॉक कर रहे थे तो उसको रीट्वीट किया मरियम नवाज़ साहिबा ने। तो फिर कड़ी कहाँ जाके मिलती है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मरियम नवाज़ ने रीट्वीट करते हुए लिखा शाबाश हसन। ये वही हसन साहब है DPO जिनकी क़यादत में उमर डार, उस्मान डार के घर छापा मारा जा रहा है, उसकी वालिदा का गिरेबान फाड़ा जा रहा है, उसकी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। तो नाज़िर काम, ये तफसीलात थी। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊँ, वो ऑडियो सुनवाने से पहले 2 ऑडियो मैंने आपको सुनवानी है। मियाँ इबाद फ़रूक साहब हैं, उनके घर भी पुलिस ने छापा मारा है और PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो वीडियो भी है जो पुलिस घर में आई हुई और ख़वातीन से गुफ्तगू कर रही है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ और ट्वीट पढ़ देता हूँ। गैर कानूनी कैद और घर पर छापों के दौरान जहनी बीमारी का शिकार होने की वजह से बेटे की वफात के बावजूद मियाँ इबाद फ़रूक का PTI की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने के ऐलान के बाद पुलिस का उनकी राशगा पर छापा, डराने धमकाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी, लेकिन बहादुर पार्टी वर्कर्स पीछे हटने को तैयार नहीं। और उस्मान डार वाला भी वालिदा भी इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो भी मामला सेम है। अब ये ज़रा ऑडियो सुने आप उस्मान डार की जो मैदान में आए हैं, फिर मैं उनके जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है वो भी ऑडियो चलवाता हूँ। मेरा पहला मुतालबा ये
الیکشن کمشنر آف پاکستان سے سکندر سلطان راجہ صاحب، سیال کوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس جی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیال کوٹ میں، کوئی 8 فروری کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں گے آپ لوگ، یہ 8 فروری کو اس بزدل بشرم بغیرت خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس شہر کا۔ اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بار بار چیف جسٹس قائس فائز عیسیٰ صاحب آپ سے پہلے میری ماں عمر عطا بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی، میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں، آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے مقصد پہ۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو سنی جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں، جو بھی انہوں نے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے واضح اعلان کیا، انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے لیے آیا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے والدہ کے ساتھ الیکشن کمپین کروں گا۔ ناظرین کرام، اب آپ نے وہ جو مبینہ طور کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے پولیس کے ہاتھوں، ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، وہ آڈیو آپ نے سننا ہے، مبینہ طور کے اوپر یہ آڈیو وائرل ہے کہ عثمان ڈار کے بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح اس کی جو بیگم ہے پیچھے سے دعائیاں دے رہی ہے، ذرا سنیے گا۔ ناظرین کرام، یہ آڈیو آپ نے سنی، ایسے لگ رہا ہے جیسے پولیس والے بچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور والدہ چیخ چلا رہی ہے۔ یہ جو مبینہ آڈیو جو جاری کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ انہی انتظامی امور، انہی پولیس والوں کے انڈر جو ہے، انہی پولیس والوں کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ شفاف الیکشن کیسے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں ان کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ سکندر سلطان راجہ ہیں، اور سکندر سلطان راجہ کے استعفے کی خبریں اب آ گئی ہیں، استعفیٰ لکھ کے پڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جو میدان میں آ گئے اور انہوں نے اس استعفے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر مطالبہ کر دیا ہے۔ لیکن دوسری خبر میں نے آپ کو دینی ہے، صرف مطالبہ نہیں ہے، اب اس کے اندر بڑی گیمیں ڈالی جا رہی ہیں، 2 طرح کی ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ جو اعلامیہ جاری کیے گئے وہ، اور پھر جو گیم ہے، اور پھر جو استعفیٰ لکھ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ میدان میں آئی ہے، اور دونوں کے اعلامیے آئے ہیں الیکشن کمشنر کے خلاف، اور یہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کے دشمن بھی عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ دونوں جو گروپ ہیں، اعظم نذیر تارڑ اور جو احسن بھون ہے، یعنی کہ جو دونوں فارمز کو ہیڈ کر رہے ہیں، دونوں فارمز ان کے انڈر آتے ہیں، یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ نون لیگ کا یعنی کہ موقف ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا موقف ہے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت جب دعائیاں دیتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ہنستے تھے، اور عمران خان صاحب جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کرتے تھے یا دھرنا دیتے تھے تو ان کے اوپر مقدمے درج کر دیے گئے۔ برکیف یہ ان کی جانب سے بیانیہ آیا ہے، اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو گیم اصل میں ڈالی جا رہی ہے، اور اصل الزام جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر لگایا جا رہا تھا، لیکن اصل جو گیم ڈالنے جا رہی ہے یا اصل جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ نواز شریف لوگ ہیں، کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے چیف الیکشن کمشنر پر شدید تحفظات کا اظہار، اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے جو ہے وہ اس میں جو تحفظات کا اظہار کیا، اعلامیہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ، انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ بار کونسل نے الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھا دیے۔ بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ جہلم، گوجرانوالہ اور ضلع راولپنڈی میں نشستوں کی تقسیم میں عدم توازن جو ہے وہ دیکھا گیا۔ آبادی کے تناسب سے موجودہ حلقہ بندیاں انتخابی عمل میں شفافیت پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ واضح ہے کہ کمیشن کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ ان حالات کی روشنی میں الیکشن کمیشن ان نازک معاملات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا
اور پاکستان بار کونسل مطالبہ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کو کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کرنے کی بجائے امتزاجات کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اعلامیے کے مطابق بار کونسل کا پختہ یقین ہے کہ بنیادی مقصد محض انتخابات نہیں بلکہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کی مشاورت سے وکلا تحریک کے لیے لاہے عمل کا اعلان کرنے کے لیے جلد ایک آل پاکستان نمائندہ کنونشن بلایا جائے گا، یعنی کہ احتجاج کیا جائے گا، لانگ مارچ، دھرنا دیا جائے گا۔ وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو۔ اعلامیے کے مطابق ناظرین کا وکلا کنونشن کا مقصد آزادانہ، منصفانہ اور شفاف عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ شفاف انتخابات موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور پاکستان کی موجودگی میں ممکن نہیں۔ بار کونسل جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے انتخابی عمل میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، اور سپریم کورٹ بار کا یہ اعلامیہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار اعلامیہ کے متن میں کہا گیا کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں، لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ شکایات کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے 8 فروری کا تو مطالبہ کر دیا ہے، لیکن جو آپ نے مطالبہ کیا اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتے اگر یہ مستعفی ہوتے ہیں چیف الیکشن کمشنر۔ اب ناظرین کرام یہ جو گیم ڈالی جا رہی ہے، سب سے پہلے گیم جو ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو نون لیگ کے مطلب یہ کہنے کے اوپر، اور نواز شریف صاحب کو جیسے میں نے کل بھی بات کی اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو صرف میرا خیال اس حد تک کہا گیا تھا کہ آپ کے کیس وغیرہ جو ہیں وہ کھلی بندی کروائیں گے، باقی آپ نے خود جو ہے وہ نبٹنا ہے۔ تو باقی جب انہوں نے دیکھا بلوچستان بھی جا رہا ہے، سندھ بھی زرداری کے پاس جا رہا ہے، اور جناب میرے پلے تو کچھ نہیں رہنا، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی واضح ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مطلب کہ گیم بنائی جا رہی ہے۔ تو میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں؟ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے الیکشن ڈیلے کرانے کے حوالے سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمشنر مستعفی ہوں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اگر کوئی سینئر ممبر بھی آتا ہے تو الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے، ڈیلے ہو جائیں گے۔ ایک تو ناظرین کرام یہ والی گیم ڈالی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ عمران خان صاحب کے حق میں بھی یہ بات جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کے حق میں بات یہ نہیں بھی جاتی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب ایک اینگل سے جو ہے وہ اب الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اب بھاگ کون رہے ہیں؟ نون لیگ والے جو ہیں وہ اب حربے اپنا رہے ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے، الیکشن جو ہے وہ نہ ہو، اور جناب ہماری جو ہے وہ تھو نہ ہو۔ تو ایک اینگل تو ناظرین کرام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ گیم ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استعفوں کے حوالے سے ایک صحافی نے ٹویٹ کیا، وہ لاہور ہائی کورٹ کو دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا استعفے کے حوالے سے کہ پاکستان بار کونسل کا چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، حالانکہ یہ فیصلہ ہو چکا، 1-2 روز اہم ہے، یعنی کہ ان کے مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کا استعفیٰ لکھ کے رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آنے والے دنوں میں یا اگلے 1-2 روز ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام اس کا شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ بات ان کے حق میں نہیں جاتی۔ تو شیر افضل مروت نے جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو سپریم کورٹ بار نے کا جو اعلامیہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو شیر افضل مروت نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کروانے والا ادارہ ہی متنازع ہے تو الیکشن کیسے شفاف ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے تفصیلی ملاقات ہوئی، کاغذات نامزدگی لے کر گیا تھا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں جیل انتظامیہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جیل انتظامیہ کے رویے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل میں ملاقات کو دورانیہ بڑھانے سے متعلق ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ یہ تو خیر یہ تھا، انہوں نے ان کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، یہ جو اعلامیہ جاری کیے گئے ہیں تحریک انصاف اس کا خیر مقدم بھی کر رہی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کا استعفیٰ آنے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں۔ لیکن پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی سینئر ممبر آ کر کے اوپر بیٹھ بھی جائے، جو چیف الیکشن کمشنر کو اور بھی بن جائے، الیکشن بھی ڈیلے ہو جائیں، تو فیلڈنگ تو ساری سیٹ کر کے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ تو یہ ناظرین کرام برکیف کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ گیم ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔